हेलो, गुड मॉर्निंग अज़ीज़ो। आज के दिन, आज सुबह में मैं आपको वेलकम करता हूँ और मैं अपनी तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ। और खुदा उनके फजल से आप पूरा वीक खैरियत से होंगे और मैं चाहता हूँ कि आप के ऊपर खुदा उनका फजल हुआ हो। और मैं जो कलाम आपके साथ पेश करता हूँ या आपके साथ शेयर करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उससे बरकत भी मिली होगी और आपकी ज़िंदगी में तब्दीली भी आई होगी। तो आज का जो मैं आपके सामने कलाम लेकर आया हूँ, वो आज जो हम जिस ज़बान से बात करते हैं उसके बारे में है। तो आज का कलाम जो है वो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ भी आएगा और जो मैं कहना चाहता हूँ वो उससे आप सीखेंगे और समझेंगे, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में तब्दीली भी आएगी कि आपको अपनी ज़ुबान को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये ज़ुबान ही है जो कि इंसान को बहुत दूर तक ले जाती है, अच्छे बातों में भी और बुरी बातों में भी। तो उस ज़ुबान के वसीला से हमारे को काफ़ी नुकसान भी पहुंचता है और काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचता है। तो इसलिए मैंने आज ये टॉपिक सोचा और मैंने चाहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं और इस पैगाम से आप लोगों को बरकत मिले, और आप लोग जब इसको सुने तो इस पे अमल करने की कोशिश करें और उससे आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आए। तो यही वजह है कि मैं आपके साथ ये बात को शेयर करना चाहता हूँ। तो एक छोटी सी मिसाल के साथ शेयर करते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे आप रास्ते में जा रहे हैं और पीछे से डाकू आता है, और डाकू आके आपके ऊपर गन या छुरी या कोई भी हमला करने वाली चीज़ आपके ऊपर रख देता है, और वो आपको कहता है कि आपकी जेब में जितना भी पैसा है या आपकी जेब में मोबाइल फ़ोन है या कुछ भी है वो तू मुझे दे दे। तो अगर आप उसको चुपचाप उसको ऐसे पकड़ा देंगे और उसको कहेंगे कि मुझे माफ़ कर और तू ये चीज़ें ले जा, और वो उससे आपकी जान बच जाएगी और वो बंदा आपको छोड़ देगा, लेकिन वो चीज़ें लेके भाग जाएगा, क्योंकि वो बेसिकली आपका लालची नहीं है, वो आपकी चीज़ों का, उस मोबाइल फ़ोन का, उस पैसों का लालची है, वो आपकी चीज़ों का लालची नहीं है। तो वो उसको लेकर चला जाएगा और आपकी जान बख्श जाएगी। आप दोबारा भी ख़रीद सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जान वापस नहीं आ सकती। तो मगर वो अगर आप अपनी ज़ुबान से बोलेंगे। लेकिन अगर आप में गरम दिमागी होगी, आपका मिजाज गरम होगा, और आप अगर उसके साथ लड़ने की कोशिश करेंगे या उसके साथ अपना पैसा बचाने के लिए, अपना फ़ोन बचाने के लिए उसके साथ हाथापाई करने की कोशिश करेंगे या उसके साथ मुकाबला करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको गोली मार के जान से मार भी सकता है, छुरी भी मार सकता है, जो भी उसके पास हथियार है उस वक्त वो उसका इस्तेमाल करके वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है और उससे आपकी जान जा सकती है, क्योंकि आपने अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में नहीं रखा। आपने उससे अपना लड़ना चाहा, उस ज़बान से अपना मुंह खोला, इस वजह से आपको ये नुकसान पहुंचा। तो इस पैगाम को मैं आगे लेके चलता हूँ और इसको शुरू करेंगे हम इमसाल 3 बाब और उसकी 13 बाब और 3 आयत से आपके सामने मैं पेश करूँगा कि ओके, लिखा है खुदा के कलाम में 13 बाब और उसकी 3 में, अपने मुंह की निगरानी करने वाला अपनी जान की हिफाजत करता है, लेकिन जो अपने होंठ पसारता है हलाक होता है। तो जिस तरह से मैंने आपसे बात करी कि जो लोग अपना मुंह बंद रखते हैं, अगर वो शख्स अपना मुंह बंद रखे और अपना मोबाइल फ़ोन और पैसा अगर वो दे दे तो वो उसकी जान बच सकती है, क्योंकि उसने चुपचाप उसको वो माल दे दिया। लेकिन अगर आप अपना मुंह खोलते हैं और मुंह पसारते हैं तो क्या होगा कि वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसीलिए खुदा उनके कलाम में लिखा है, अपने मुंह की निगरानी करने वाला अपनी जान की हिफाजत करता है, लेकिन जो अपने मुंह पसारता है हलाक होता है। तो इसलिए कहते हैं कि अपने मुंह के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, जो भी बात करनी है उसको सोच समझ के करना चाहिए कि क्या मैं बात करने लगा हूँ और क्या बात नहीं करने की है। तो इस लिहाज से आपको आपकी जान की हिफाजत होगी, और इसी ज़बान से अगर आप इसी को सही तरह इस्तेमाल करें तो इसी से आपको बरकत भी मिल सकती है, और इसी ज़बान से आप किसी के लिए बरकत भी चाह सकते हैं, और इसी ज़बान से आप किसी को गाली भी बक सकते हैं और उसके लिए
برائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ زبان کی ایک بات ہے کہ ہم اپنی زبان کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ خداوند نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں، 2 کان دیے ہیں۔ 2 کان اس لیے دیے ہیں کہ ہم صحیح طریقے سے صحیح بات کو سنیں، اور 2 آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ ہم صحیح چیز کو سنیں، دیکھیں اور صحیح بات کو سنیں۔ اس لیے 2 کان 2 آنکھیں اسی لیے دی گئی ہیں، لیکن زبان ایک ہی ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک زبان سے اچھی اور صاف بات نکالیں اور اس سے خدا کی تمجید کریں۔ اس لیے ہمیں اس بات کو لرن کرنا ہے، ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی زبان کو کھولنا ہے، کیونکہ اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے سوچیں، اور اسی لیے ہمیں اپنی زبان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو لے کر چلوں گا سلاطین کی کتاب، اور اس میں سلاطین کا جو 2 باب اور اس کی پہلی ورس سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ تو ہم پڑھیں گے اس کو، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ پہلے میں آپ کو اس میں بات کروں گا میں جسمانی زبان کی، کہ انسان کی جسمانی زبان آپ کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے، اور اس جسمانی زبان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے۔ اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو جو کچھ بھی سکھاؤں یا جو بھی میں آپ کو بتاؤں وہ کلام کے حوالے سے ہو، کچھ ادھر ادھر سے نہ ہو، میری طرف سے نہ ہو، اور جس سے سننے والے کو تکلیف پہنچے۔ تو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں جو بھی بات کروں وہ کلام کے حوالے سے کروں۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ اس چیپٹرز کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ تو میں آپ کو جس طرح میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ مثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے منہ کی نگہبانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جو اپنے ہونٹ پسارتا ہے ہلاک ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سلاطین دوسرا سلاطین اور اس کے پہلے باب میں لکھا ہے، اور اخیاب کے مرنے کے بعد مواب اسرائیل سے باغی ہوا، اور اکسیا اس جھلملی دار کھڑکی میں سے جو سامریہ میں سے اس کے بالا خانہ میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا۔ اب جو اخیاب تھا وہ مر چکا تھا، اور اکسیا جو تھا وہ اس کی کھڑکی، وہ اپنی کھڑکی میں کھڑا ہوا تھا، اور اس کھڑکی میں کھڑے آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس کو کیا ہوا، چکر آیا یا کچھ بھی ہوا، وہ مگر کھڑکی سے نیچے گرا، ہڈی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں گی، کچھ زیادہ چوٹ لگ گئی ہوگی، اس لیے وہ بہت زیادہ بیمار پڑ گیا۔ تو اخیاب جب بیمار پڑ گیا تو اس نے اپنے قاصدوں کو بھیجا، اور کیونکہ وہ خدا کو نہیں مانتا تھا، جو اخسیا تھا وہ خدا کو نہیں مانتا تھا، وہ کوئی بتوں شتوں کی پوجا کرتا تھا، یا کسی بتوں کو ماننے والا تھا، دیوتاؤں کو، بال دیوتاؤں کو، جو زبوب سے اس کو پوجنے والا تھا۔ تو اس نے اپنے قاصدوں کو بھیجا، اس نے قاصدوں کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں۔ تو اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا، جو اس کے قاصد تھے، جو اس کے تھے لوگ، ان کو بھیجا کہ بھئی تم جا کر پتہ کر کے آؤ وہ دیوتا سے، بال زبوب سے، کہ بھی میں ٹھیک بھی ہو جاؤں گا کہ نہیں ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر جی، ہم جاتے ہیں، جا کے پتہ کر کے آتے ہیں۔ اور کیا ہوا کہ اس کے جو قاصد تھے وہ اس طرف کو چل پڑے جہاں پہ بھی وہ مندر یا جو چیزیں بھی ہوتی ہوں گی، جہاں پہ بھی وہ بیٹھتا ہوگا اس کے پاس وہ جا رہے تھے۔ اور لیکن خداون کو اس بات کا، خداون ہمارا غیرت رکھنے والا خدا ہے اور ہمارا غیور خدا ہے، تو اس کو یہ ہوا کہ جب میں زندہ خداوند ہوں تو یہ کس طریقے سے کس طرح سے لوگ جا کے دوسرے معبودوں کی آگے جھکتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو خدا کو غیرت آتی ہے، اور خداوند اپنا بندہ، جو خداوند کا بندہ ایلیا، وہ بھی اسی شہر میں تھا، اور اس شہر میں ایلیا کو اس نے بولا کہ اس کے فرشتہ نے آ کے ایلیا سے بات کری، خداوند نے فرشتہ کو بھیجا، اور خداوند کے فرشتہ نے ایلیا سے کہا کہ اٹھ اور شاہ سامریہ کے قاصدوں سے ملنے کو جا، کیونکہ اس نے اپنے قاصدوں کو بھیجا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ان کو تو رستے میں ہی مل لے، تو رستے میں ہی ان سے بات کر، تو ان کو
وہاں پہنچنے نہ دے تاکہ ان کو ساری بات کا حال چال معلوم ہو جائے اور تو ان کو بتا کہ کیا ہوگا۔ تو وہ فرشتہ نے ایلیا نبی کو یہ پیغام دیا، اور یہ پیغام خداوند کی طرف سے تھا۔ تو اس نے، چونکہ وہ خداوند کا بندہ تھا، اس نے ایک دم اٹھا اور وہ اس سے پلنگ سے اٹھا۔ اس میں لکھا ہے کہ لیکن خداوند کے فرشتہ نے ایلیا سے کہا، اٹھ اور شاہ سامریا کے قاضیوں سے ملنے کو جا اور ان سے کہہ کہ شاہ اسرائیل خدا نہیں جو تم اکرون کے دیوتا زبوب سے پوچھنے کو چلے ہو۔ کیونکہ دیکھو وہ کہتا ہے کہ میں اسرائیل میں جب میں خدا ہوں، کیا میں نہیں ہوں؟ تم میرے پاس نہیں آ سکتے؟ تم مجھ سے دعا یا منت نہیں کر سکتے؟ تم میرے آگے نہیں پوچھ سکتے کہ یا خداوندہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا کہ نہیں؟ تم دیوتاؤں کے پاس چلے جا رہے ہو، جا کے اس کو بات کرو۔ تو اس لیے اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اس پلنگ پر سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا، بلکہ تو ضروری مرے گا۔ خداوند نے جا کر کہا، جا اس کو پیغام دے دے کہ تو میری بات کو نہیں سنتا ہے، تو میرے آگے نہیں، مجھے نہیں مانتا ہے، تو زندہ بچنے والا نہیں ہے، تو مرا، تو ختم۔ تو جو لوگ خداوند سے نہیں ڈرتے ہیں، جو لوگ دل سے توبہ نہیں کرتے ہیں، اور جو لوگوں کو اپنے فخر میں رہتے ہیں، جن کی زبان ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اور جو لوگوں پہ غرور چھایا ہوا ہے پیسے کا، دولت کا، کیونکہ یہ بھی ایک بادشاہ تھا، اور جن کے اوپر کسی بھی چیز کا، اپنی پڑھائی کا، اپنے پیسے کا، اپنی خوبصورتی کا، جوانی کا، یا کسی بھی چیز کا، اپنی جسامت کا، کسی بھی چیز کا غرور ہے، اور وہ اس چیز کو نہیں سمجھتا ہے، تو وہ خداوند اس سے بدلہ لے گا۔ تو اس لیے اس نے پیغام بھیجا کہ تو اس پلنگ سے اترے گا نہیں، تو ضروری مرے گا۔ سو ایلیا روانہ ہوا اور قاصد اس کے پاس لوٹ آئے۔ سو اس نے اس سے پوچھا کہ تم لوٹ کیوں آئے ہو؟ تو ہوا یہ کہ وہ لوگ رستے سے ہی واپس مڑ گئے۔ ایلیا نے ان کو بولا کہ بھئی وہ بچنے بچنے کا نہیں ہے، وہ رستے سے ہی واپس۔ انہوں نے کہا چلو جا کے اس کو بتائیں۔ انہوں نے کہا بھائی تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ اس نے کوشچن کیا، آگے یہاں پہ کوشچن مارک بنا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا سو اس نے ان سے پوچھا کہ تم لوٹ کیوں آئے، کہ تم اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے اس سے کہا کہ ایک شخص ہم سے ملنے کو آیا اور ہم سے کہنے لگا کہ اس بادشاہ کے پاس جس نے تم کو بھیجا ہے پھر جاؤ اور اس سے کہو، خداوند یوں فرماتا ہے، اسرائیل میں کوئی خدا نہیں جو اکرون کے دیوتا زبوب سے پوچھنے کو بھیجتا ہے۔ پھر اس کو بتاتے ہیں کہ ہمیں ایک بندہ ملا، ایک شخص ملا، اور اس نے بولا ہے ہمارے کو کہ خدا جہاں پہ اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے، جو کہ تم دیوتاؤں کے پاس جاتے ہو اور ان سے بات کرنے کو چلتے ہو کہ میں جا کے میں ان سے پوچھوں کہ میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا۔ تو یہ پیغام دیا ہے اس نے، اس لیے تو اس پلنگ سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا، بلکہ ضروری مرے گا۔ اس نے بولا ہے کہ تو بچنے والا کوئی نہیں ہے، تو مر گیا، تو مرے گا۔ اس نے اس سے کہا، اس شخص کی کیسی شکل تھی جو تم سے ملنے کو آیا تھا اور یہ باتیں کہیں؟ اب وہ اندرونی جانتا تھا کہ ایلیا نبی وہاں رہتا ہے، اس کو ایلیا نبی کے بارے میں پتا ہوگا، تو اس لیے انہوں نے پوچھا اس کا بندے کا جو تمہیں ملا تھا اس کا حلیہ کیسا تھا، کیسا دیکھنے میں تھا، کیسا وہ دکھتا تھا، تو تم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو انہوں نے اسے جواب دیا کہ وہ بہت بالوں والا آدمی تھا اور چمڑے کی کمر بند اس کی کمر پر کسے ہوئے تھا۔ وہ سمجھ گیا۔ تب اس نے کہا یہ تو ایلیا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ تو ایلیا ہی ہے۔ تب اس نے کہا، اب وہ پھر بادشاہ ہے، اب وہ سمجھتا ہے کہ میں حکمران ہوں، تو اس نے کیا کہا، ان کو حکم دیا کہ تب بادشاہ نے 50 سپاہیوں اور ایک سردار اس کے 50 سپاہیوں سمیت اس کے پاس بھیجا۔ سو وہ اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ ایک ٹیلے کی چوٹی پر بیٹھا ہے۔ اس نے اس سے کہا، مرد خدا، بادشاہ نے کہا ہے تو اترا۔ اب بات سوچنے کی ہے کہ بادشاہ نے 50 سپاہی اور ایک سردار، یعنی کہ 51 پیپل، 51 لوگ بھیجے ایک بندے کو لانے کے لیے۔ بادشاہ بھی اس کی پاورز کو سمجھتا ہے مگر جاننا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کی دماغ، اس کی زبان، اس کا جو
اختیار ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا بہت بڑا ہے، تو وہ اپنے سپاہیوں کو بھیجتے ہیں. تو اور جو سپاہی اور جو ان کا کمانڈر ہے، جو سردار ہے، جو 50 سپاہیوں کو وہاں پہ لے کر پہنچا ہے، اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ خداوند کا بندہ ہے. اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ خداوند کا بندہ ہے، کیونکہ وہ بولتا ہے اے مرد خدا، بادشاہ نے کہا ہے کہ تو اترا. اس کو پتا ہے کہ یہ خدا کا بندہ ہے. اور یہ خدا کے جو بندے ہوتے ہیں وہ بادشاہوں سے اوپر ہوتے ہیں، وہ حکمرانوں سے اوپر ہوتے ہیں، اور وہ خداوند کے خاص لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے جب بھی آپ اپنی زبان کھولیں، اگر آپ جو بھی پاسٹر بھی ہوتا ہے یا کوئی بھی جو خدا کا پیغام دیتا ہے، وہ خدا کا بندہ ہوتا ہے. تو آپ اگر کسی بڑے سے یا کسی پاسٹر سے یا کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو اس سے تمیز سے بات کریں، اس کی عزت کریں. اور میں مثال دینا چاہوں گا کہ اگر ایک پاسٹر ہے، میں اس کو کہوں گا اے پاسٹر ادھر آ، کہ اگر جا تجھے تمیز نہیں بات کرنے کی، میرے لیے دعا کر. مگر اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. میں آگے آپ کو جا کے بتاتا ہوں کہ اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کس طریقے سے بات کی جاتی ہے آپ کی زبان. یہ وہ لوگ ہیں جو بدتمیز لوگ ہیں. تو بدتمیز لوگوں کے لیے یہ بات ہو رہی ہے. وہ اس کو بولتا ہے اے مرد خدا، بادشاہ نے کہا ہے تو اترا. ایلیا نے اس 50 کے سردار کو جواب دیا، میں مرد خدا ہوں. اس نے کہا تو جانتا ہے، تجھے پتا ہے کہ میں مرد خدا ہوں؟ تو جانتا ہے، تو نے خود کہا ہے مرد خدا. جب تو جانتا ہے کہ میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے 50 سو سمیت بھسم کر دے. پس آگ اور آسمان سے نازل ہوئی اور اس کے 50 سمیت بھسم کر دیا گیا. اب دیکھو، اس نے کہا تو بے وقوف انسان، تو جانتا بھی ہے کہ میں مرد خدا ہوں اور تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں. تو مجھے بلا کس طرح رہا ہے؟ تو مجھ سے بات کس طریقے سے کر رہا ہے؟ کس طرح سے تو مجھے بلا رہا ہے؟ اے مرد خدا نیچے اترا، بادشاہ نے کہا ہے. بادشاہ خدا سے بڑے نہیں ہوتے. ہمارا خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے. انہوں نے کہا میں تو بادشاہوں کا بادشاہ، تو اگر بادشاہ کا سپاہی ہے تو میں بادشاہوں کا سپاہی ہوں. تو ایک ملک کے بادشاہ کا سپاہی ہے، میں پوری کائنات کے بادشاہوں کا سپاہی ہوں. میں مرد خدا ہوں. جب وہ 50 کے 50 مر گئے، ایکچولی 51 لوگ مر گئے، پھر اس نے دوبارہ 50 سپاہیوں کو، دوسرے سردار کو 50 سپاہیوں سمیت اس کے پاس بھیجا. اس نے مخاطب ہو کر کہا اے مرد خدا، بادشاہ نے یوں کہا ہے کہ جلد اترا. حکم دیا. اس نے دوسرا قافلہ بھیجا، 51 لوگ اور بھیج دیے. ٹھیک ہے، 51 لوگ اور بھیجے، اور اس نے بھی جا کے وہ سیم ٹون جو اس کی زبان ہے وہ اسی طرح سے بات کری کہ اے مرد خدا جلد اترا، بادشاہ نے بلایا ہے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ ہی سب کچھ ہے، کیونکہ وہ ان کا ایمان نہیں ہے. ان کو تو بتوں کے ماننے والے لوگ ہیں. جب بتوں کے ماننے والے لوگ ہیں تو ان کو کیا پتا کہ خدا کے بندے سے کس طریقے سے بات کرنی ہے، کیونکہ وہ خدا کو نہیں مانتے، وہ بتوں کو مانتے ہیں. اور جو لوگ بتوں کو مانتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ خدا کو کیسے ماننا ہے، خدا کے بندوں سے کیسے بات کرنی ہے. تو کیا ہے، یہ ہیں، ان کی جسمانی زبان ہے، یہ جسمانی لوگ ہیں. اور اسی لیے جب ایلیا نے ان کو بھی جواب دیا کہ اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے 50 سمیت بھسم کر دے. بس خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اس کے 50 سمیت بھسم کر دیا گیا. تو دیکھیں یہاں پہ دوسرا قافلہ بھی اسی طرح سے مر گیا اور آگ میں بھسم ہو گیا، کیونکہ 51 پہلے آئے تھے، 51 بعد میں آئے، اور دونوں نے سیم زبان استعمال کری، بدتمیز زبان استعمال کری. اور جو ایلیا نبی تھا اس نے ان کے اوپر خدا کی آگ بھیجی کہ خدا کی آگ تم پر نازل ہو. اور کیا ہوا کہ دونوں پر آگ نازل ہوئی اور وہ بھی جل سڑ گئے، مر گئے. کہا یہ تو بادشاہ کو پتہ لگا کہ میرا تو دوسرا قافلہ بھی 102 لوگ مار دیے، اور صرف ایک ان کی زبان کیا ہے، بدتمیز زبان ہے.
اور وہ اپنی زبان سے بول رہے کہ اے مرد خدا نیچے اترا، اور وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ اپنی زبان سے کہ خدا کی آگ تم پر نازل ہو، اور خدا کی آگ 102 لوگوں کو مار دیا۔ بادشاہ نے کہا، بادشاہ کو اور غصہ چڑھا، بادشاہ نے تیسرا قافلہ بھیجا، پھر سے اس نے 50 سپاہیوں کے سردار کو اس کے پاس سپاہیوں سمیت بھیجا، اور 50 سپاہیوں کا تیسرا سردار اوپر چڑھ کر آگے گھٹنوں کے بل گرا اور اس کی منت کر کے اس سے کہنے لگا کہ اے مرد خدا، میری جان اور ان 50 کی جان جو تیرے خادم ہیں تیری نگاہ میں گریباں ہو۔ اوکے، اب آیا ہے بندہ صحیح۔ تیسرا جو سردار ہے اس کے پاس عقل بھی ہے، اس کے پاس زبان بھی ہے، رائٹ زبان ہے۔ جب اس نے بادشاہ نے تیسرے بندے کو بھیجا تو وہ اپنے 50 سپاہیوں کے ساتھ آیا۔ اس نے نہ صرف اپنی جان کی حفاظت کری بلکہ 50 اور لوگ جو اس کے ساتھ تھے ان کی بھی حفاظت کری کہ بھئی تاکہ ہماری جان کو بھی، میری جان کو بھی نقصان نہ پہنچے، اور پلس جو میرے ساتھ 50 اور بھی لوگ ہیں ان کی بھی حفاظت رہے، ان کی بھی جانیں بچ جائیں، پلس اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے خدا کے بندے سے کیسے بات کرنی ہے۔ یہ ہے روحانی زبان۔ تو اس نے کہا، پہلے تو وہ ایلیا نبی کیونکہ اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا پہاڑی کی چوٹی پر، سب سے پہلے تو وہ اوپر اس کے پاس پہاڑی کی چوٹی پہ گیا، نیچے کھڑے ہو کے نہیں کہتا رہا ادھر نیچے آ جا، نیچے آ، یہ نہیں بولا اس نے جیسے پچھلے 2 نے بولا تھا۔ وہ خود اس کے اوپر پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گیا، گھٹنوں کے بل گرا اور منت کری، منت کر کے ان کو کہنے لگا اے مرد خدا، میری جان، کہ میری جان، میرے ساتھ جو 50 کی جانیں ہیں جو تیرے خادم ہیں تیری نگاہ میں گریباں ہوں، سب کی جان جو ہے وہ تیرے پاس ہے، تو ہماری جان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ دیکھ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور 50 سپاہیوں کے دونوں سرداروں کو ان کے 50 سمیت بھسم کر دیا، تو اب میری جان تیری نظر میں گریباں ہو۔ تو انہوں نے کہا تو نے آلریڈی 102 لوگ مار دیے ہیں، پر تو بھائی ہمیں نہ مارنا، ہمیں معاف کر، ٹھیک ہے نا، اور میری بات کو تو سن کہ میں تجھے کیا کہنے آیا ہوں۔ تب خدا ان کے فرشتہ نے ایلیا سے کہا کہ اس سے کہا کہ ساتھ نیچے جا، اس سے نہ ڈر۔ تب وہ اٹھ کر اس کے ساتھ بادشاہ کے پاس نیچے گیا۔ تو اس کی زبان نے اس کو بھی بچایا، ان 50 کو بھی بچایا، پلس خدا ان کے فرشتہ نے بھی آ کے حکم دیا ایلیا کو کہ تو اس کے ساتھ جا، یہ بندہ صحیح ہے، یہ اس لائق ہے کہ تو اس سے بات کر سکے، اور تو جا کے سن اور جا کے بادشاہ سے مل اور نیچے اتر جا۔ اور اس نے اس سے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے جو اکرون کے دیوتا بال ضرور سے پوچھنے کو لوگ بھیجے تھے، تو کیا اس لیے کہ اسرائیل میں کوئی خدا نہیں جس کی مرضی سے تو دریافت کر سکے، اس لیے تو اس پلنگ سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا بلکہ ضروری مرے گا۔ تو وہ بھی اس نے بھی جا کے دوبارہ سے بھی بولا کہ بھی دیکھ خدا نے بولا کہ اس اسرائیل، پورے اسرائیل شہر میں کوئی، تم لوگ خدا کو نہیں مانتے، کچھ نہیں کرتے، اور تم جو دیوتاؤں کے پاس جاتے ہو، یہ سب کچھ کرتے ہو، تو اسی لیے تو ضرور مرے گا، یہی ریزن ہے کہ تیرے مرنے کا۔ سو خداوند کا کلام کے مطابق جو ایلیا نے کیا تھا مر گیا، اور چونکہ اس کا بیٹا نہ تھا اس لیے وہ شاہ یہودا بن یہوشافط کے دوسرے سال سے یورام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ تو جیسا خداوند نے کہا تھا کہ وہ مرے گا، وہ مرا، اور وہ بعد میں اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی کہ وہ اس کا سلطنت کو سنبھال سکتی، تو یہ اپنی زبان اور اکڑ کی وجہ سے مرا، اور آگے سے جو اس کے 102 سپاہی مرے وہ بھی اس کی بدتمیز لوگ ہائر کیے ہوئے تھے ان کی وجہ سے مرا، مگر تیسرا بندہ صحیح تھا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب بہت سارے لوگ، بہت ساری کلیسیں ہوتی ہیں تو، یا کوئی جگہیں ہوتی ہیں، یا جو کارپوریٹ میں جہاں تم کام کرتے ہو، تو تمہیں ہر کیٹیگری کے بندے ملتے ہیں۔
تو اسی طرح سے یہ تو ہوتی ہے کہ انسان کی زبان جو جسمانی زبان ہوتی ہے، اور تم کس طرح سے اس زبان سے اپنی زبان کا استعمال کرتے ہو اور تمہیں اس چیز کا پتہ لگتا ہے۔ اسی طرح سے جب ایلیا بھی مر گیا، ایلیا بھی اسمان پر اٹھایا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ایلیا بھی مر گیا ہے، اور پھر وہاں پہ سے ہوتا یہ کہ وہاں پر جب ایلیا بھی مر گیا، سب کچھ ہو گیا، تو وہاں پر سے وہ گزر رہا تھا، اور وہاں پر تو ایک اور بھی نبی تھا، تو دوسرے باپ کی سلاطین دوسرے باپ کی، اور میں 23 آیت سے پڑھنا چاہوں گا۔ ورس جو ہے وہ 23 ہے، اور سلاطین کا ہی دوسرا چیپٹر جو ابھی ہم نے پہلے میں سیکھا، اور اس کے بعد ہم دوسرے چیپٹر میں جائیں گے، اور دوسرے چیپٹر میں بھی اسی طرح سے میں آپ سے بات کروں گا کہ بچوں کو بھی صاحب تمیز ہونا چاہیے کہ کس طرح سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں لکھا ہے 23ویں آیت میں، اور وہاں سے وہ یہ الیشا نبی وہاں سے گزر رہا تھا، تو اور وہ وہاں سے بیت ایل کو چلا، اور جب وہ راہ میں جا رہا تھا، اس شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چڑھا کر کہنے لگے چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے، چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے۔ تو وہ جو الیشا نبی تھا، وہ اس کا سر جو تھا وہ گنجا تھا، اس کے بال نہیں تھے، تو وہ گنجا، اب گنجا ہو، موٹا ہو، کالا ہو، جو بھی ہو، خدا نے سارے انسانوں کو بنایا، خدا نے سارے انسانوں کو بنایا، تو وہ اس کو چڑھانے لگے، بچے اس کو چڑھانے لگے، اور اس کے اوپر مذاق، اس کو ٹھٹا بازی کرنے لگے، یہ تو گنجا ہے۔ تو اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا، اور خداوند کا نام لے کر ان پر لعنت کی۔ اگر آپ کی زبان ٹھیک نہیں ہے، آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ خداوند کا بندہ ہو کے لعنت کر رہا ہے، لیکن اگر آپ خداوند کے بندوں کو بھی تنگ کرو گے نا، تو خداوند کی طرف سے لعنت جو ہے وہ آپ کے اوپر پڑے گی۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اور جس وقت الیشا نبی نے ان پر لعنت کی، تو 100 بن میں سے 2 ریچھنیاں نکلیں۔ اب وہاں پہ ریچھنیاں کہاں سے آ گئیں؟ وہاں سے ریچھنیاں تو کہیں سے نکل آئیں، اور انہوں نے ان 42 بچے جو وہاں پہ تھے، اور انہوں نے ان 42 بچے پھاڑ ڈالے، اور وہاں سے وہ کوکرمل کو گیا، اور پھر وہاں سے سامریا کو لوٹ گیا۔ تو دیکھو، جب اس نے ان کے اوپر لعنت کری، تو کہیں سے 2 ریچھنیاں آ گئیں، اور ریچھنیوں کو غصہ آیا، اور اس نے 42 بچے الیشا نبی کو گنجا 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 کر کے چھیڑ رہے تھے، اور کیا ہوا؟ 42 بچوں کو اس نے پھاڑ ڈالا۔ تو اس سے دکھ کس کو پہنچا؟ ماں باپ کو۔ جب آپ کے بچوں کو کچھ نقصان ہوتا ہے، تو یا آپ کے بچوں کو کوئی چوٹ پہنچتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے جب وہ اپنے بچوں کی صحیح ٹریننگ، صحیح تربیت نہیں کرتے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی سے بدتمیزی کرتے ہیں، ڈانٹ کھاتے ہیں، اور وہ پھر پریشانی کا عالم بنتا ہے۔ تو لہٰذا بچوں کو بھی تمیز کا خیال ہونا چاہیے، یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے چھوٹے بڑے سے کس طریقے سے بات کرنی ہے۔ تو بچوں کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ بچے بھی اپنے آپ کو درست کریں، اور بچوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ اپنے آپ سے کس طریقے سے، اور اپنے بڑوں سے کس طریقے سے بات کرنی ہے، اور اپنے آپ کو کس طریقے سے ٹرین کرنا ہے۔ اور ماں باپ تو ہمیشہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بچے تھوڑا سا آج کل اپنی من مانی کرتے ہیں، تو اس لیے میں بچوں سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ آج اپنے پیرنٹس کی سنیں، ان کو ایسا دکھی مت کریں کہ وہ آپ کو کچھ ایسے الفاظ نکالیں، یا آپ کو بددعا دیں، یا آپ کی زندگی کے لیے برا سوچیں، یا ان کے دل میں کوئی برا خیال آئے۔ کیونکہ اگر آپ ماں باپ کو دکھ پہنچائیں گے، اور اگر آپ کے ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہوں گے، تو ظاہری بات ہے کہ ان کے منہ سے بددعا نکلے گی۔ مگر ماں باپ کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اچھی ٹریننگ کریں، اچھی تربیت کریں، اور تاکہ وہ کسی سے بات کریں تو وہ پتہ لگے کہ یہ صاحب تمیز بچے ہیں، اور ان کے ماں باپ نے ان کو اچھی ٹریننگ دی ہے، اچھے تمیزدار بچے ہیں، تاکہ جس وقت وہ باہر نکلیں، معاشرے میں نکلیں، تو ان کو پتہ ہو کہ کس طریقے سے بات کرنی ہے۔
تو یہ چیزیں بچوں کے لیے بھی ہیں، اور میں بچوں سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کو ایک صاحب تمیز ہونا چاہیے کہ بڑے سے کیسے بات کرنی ہے اور چھوٹے سے کیسے بات کرنی ہے۔ تو یہ بھی ایک یہی زبان ہے جو کہ آپ کو ایک اچھا انسان بنائے گی۔ تو میری باتوں کا برا نہ مانیے گا، پلیز غصہ نہ کھائیے گا، یہ بات غصے کی نہیں ہے، یہ بات سیکھنے کی ہے، اور اگر آپ سیکھیں گے تو آپ کو برکت ملے گی، اور یہ بہت اہم چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سیکھنی ہیں۔ تو پلیز اس بات کو سیکھنے کی کوشش کیجیے گا، اور جو بچے اپنے ماں باپ کی نہیں سنتے ہیں پلیز اپنے ماں باپ کی سنیں۔ اور اب میں تیسری بات جو کہ میں آپ کو کہنا چاہوں گا وہ ہے رومیو، اور اس کا 10:10 میں لکھا ہوا ہے، رومیو کے خط کے 10 باب میں کہ رومیو کا 10:10 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ تو لکھا ہوا ہے راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے۔ پہلے آپ اپنے دل سے ایمان لے کر آئیں، اپنے دل سے توبہ کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اور اس دل کے بعد جو اپنا نجات جو ہے وہ اپنے منہ سے اپنا اقرار کریں کہ میں اس نجات کے لیے ریڈی ہوں، کیونکہ یہ نجات آپ کو جب ملے گی جب آپ اپنے دل سے اور منہ سے صاف ہوں گے۔ جب آپ کی زبان صاف ہوگی اس وقت آپ کی جو یہ بات ہے وہ پوری ہوگی۔ اور مرد اور عورت کے لیے میں یہ بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ پر امثال کی کتاب میں ہی لکھا ہوا ہے کہ بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے اور اس کا منہ تیل سے زیادہ چکنا ہے، اور اس کے انجام ناگدونے کی مانند اور تلخ اور 2 دھاری تلوار کی مانند تیز ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، یہ بھی ایک جو عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو گمراہ کرتی ہیں، یا آپ کسی دوسری بیگانی عورت کے چکر میں پڑتی ہیں یا کچھ ہوتا ہے، ان سے بھی بچیں، کیونکہ وہ سب جو ہوتی ہے وہ میٹھی تو لگتی ہیں کہ یہ بہت میٹھی ہیں، یہ بہت مزیدار بات ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ مزہ لینا، بات کرنا، مگر یہ آپ کی تیز صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہ 2 دھاری تلوار کی مانند ہیں، اور اس کے پاؤں موت کی طرف جاتے ہیں اور اس کے قدم پاتال تک پہنچتے ہیں، سو اس سے زندگی کا ہموار راستہ نہیں ملتا، اس میں راہیں بے ٹھکانہ اور بے خبر ہیں۔ تو اس لیے ان رستوں پہ چلنا، بیگانی عورتوں کی طرف دیکھنا، ان کے ساتھ رشتہ بازی رکھنا، یہ سب گناہ کی باتیں ہیں، اور یہ سب بھی آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ خدا ان کی طرف سے بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ لکھا ہوا ہے مثال 5 باب اور اس کی 8واں آیت میں، اس عورت سے اپنی راہ دور رکھ اور اس کے گھر کے دروازہ کے پاس بھی نہ جا۔ جو خراب عورتیں ہوتی ہیں، جو بھی ہوتا ہے، جو بھی ہے، لکھا ہوا ہے عورت سے اپنی راہ دور رکھ اور اس کے گھر کے دروازہ کے پاس بھی نہ جا۔ ایسا نہ ہو کہ تو اپنی آبرو کسی غیر کی اور اپنی عمر بے رحم کے حوالہ کرے۔ کتنی بڑی بات لکھی ہوئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تو اپنے آپ کو کسی ناجائز عورت کے حوالہ کر دے غلطی سے، کیونکہ اس میں بہت شہد اور مٹھاس نظر آتی ہے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ کہیں تو گمراہ ہو جائے۔ اس لیے ایسے ہوں کہ دروازے کے پاس بھی نہیں جانا، وہاں پہ کھڑا بھی نہیں ہونا، ٹھیک ہے، کیونکہ لکھا ہوا ہے ایسا نہ ہو کہ بیگانے تیری قوت سے سیر ہوں اور تیری کمائی کسی غیر کے گھر جائے۔ وہ تیرا پیسہ کھا جائیں گے بھائی، تیری ساری چیزیں کھا پی جائیں گے، اور تیرا کو لوٹ بھی لیں گے، اور تیرے پیسے بھی کھا جائیں گے، اور تو اس عورت کے ہاتھ سے بدنام بھی ہوگا، اور تیرا برا حال ہو جائے گا، اور تو مرے گا۔ اور جب تیرا گوشت اور تیرا جسم گھل جائے تو اپنے انجام پر نوحہ کرے گا۔ جب وہ تجھے کھا پی لیں گے اور جب وہ سیر ہو جائیں گے اور تو کنگلا ہو جائے گا نا، تو تجھے وہ دھکا مار کے نکال دیں گے، اور بعد میں تو روتا رہے گا اور تو پریشانی کے عالم میں رہے گا۔ تو لہٰذا تو ان سب چیزوں سے اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھ، تاکہ تو بکھرنے نہ پائے، اور یہ تیری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے خاندان سے پیار کرو،
اور اپنی زبان کو صحیح کنٹرول میں رکھو، اپنی نظروں کو صحیح کنٹرول میں رکھو، تاکہ آپ کسی بیگانہ عورت کے حملہ کا شکار نہ ہو سکو۔ تیسری بات اور میں آخری بات، میں جانتا ہوں کہ آج کا جو پیغام ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے، اور میں اس کو تھوڑا سا آگے سے میں شارٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں نے آپ کو یہ سب جو باتیں بتائی ہیں یہ سب جسمانی تھیں، اور جسمانی اور زبان اور جسمانی باتوں کی وجہ سے ہم لوگ کس طرح سے موت کا شکار بنتے ہیں، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے۔ تو اسی لیے یہ سب باتیں جو ہیں یہ موت کا شکار ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، اس پہ میری بات کو غور کرنا، آپ نے غصہ نہیں کرنا، آپ نے اس چیز کو تحمل سے اور سوچ سے میری بات کو سمجھنا ہے، تاکہ آپ کی کوئی کمائی نہ کھا سکے، آپ کی جان کی حفاظت میں رہے، آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ آپ کے جو ہے وہ آپ کی جان کی حفاظت کے لیے ہو۔ تو یہ سب چیزیں میں نے آپ سے پیش کریں، یہ سب جسمانی تھیں۔ اب میں آپ سے روحانی بات کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے کہ جب ہم لوکا کی انجیل اور اس کے 23 باب اور 39 اور 43 ورس میں پڑھیں گے، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں طعنہ دینے لگا، کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ اب دیکھو، جس وقت آپ کو سب کو پتہ ہے خداوند یسوع مسیح کو صلیب دی گئی تھی، اور خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے ساتھ 2 ڈاکوؤں کو بھی مصلوب کیا گیا تھا، ایک کو دائیں ایک کو بائیں، ایک لیفٹ میں تھا ایک رائٹ میں تھا، اور دونوں ڈاکو جو تھے وہ اس کے ساتھ تھے، اور خداوند یسوع مسیح بیچ میں تھا۔ اور جب اس نے کہا کہ ایک ڈاکو کو، جبکہ حالانکہ وہ صلیب پہ مرنے والا ہے، مگر پھر بھی وہ اس کو اس بات کی تمیز نہیں ہے، اس کی زبان خراب ہے اور وہ اپنی زبان سے اچھی بات نہیں نکال رہا، اور اس نے کہا ہے کہ اگر تو خدا ہے اور تو مسیح ہے تو تو اپنے آپ کو بھی بچا اور ہم کو بھی بچا۔ وہ اس وقت بھی جو ہے وہ پوٹھی بات کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کی بات کر رہا ہے، مگر اگر آپ مرنے والے بھی ہیں، اور اگر آپ میں عقل ہے، اگر آپ کی زبان ٹھیک ہے، تو آپ فردوس کے حقدار ہیں، اور خداوند کی نجات آپ کے پاس ہے۔ اور وہ کس طریقے سے ہے؟ کیونکہ آپ کی زبان۔ مگر دوسرا ڈاکو عقل مند تھا، دوسرا ڈاکو کی سمجھ دوسرے پہلے ڈاکو سے زیادہ سمجھدار تھا، اور عقل کی بات کر گیا، اور وہاں پہ وہ فائدہ اٹھا گیا۔ تو دوسرے ڈاکو نے کیا کہا؟ مگر دوسرے نے اس سے جھڑک کر جواب دیا کہ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے۔ اس نے کہا، بے وقوف انسان، اس نے اپنے ساتھی کو ڈانٹا، اور بے وقوف انسان، تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ تجھے عقل نہیں ہے کہ تو کس سے بات کر رہا ہے؟ تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ اور ہماری سزا تو واجب ہے، کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ اس نے کہا، بے وقوف انسان، ہم لوگ تو ڈاکو ہیں، ہم لوگ تو برے کام کرتے رہے ہیں، مگر جو بیچ میں ہمارے ساتھ ہے یہ تو بے عیب ہے، اس نے تو کوئی برا کام نہیں کیا ہے، تو اسے کس طرح سے بات کر رہا ہے؟ تیری زبان کیسی ہے؟ تجھے عقل نہیں ہے بات کرنے کی؟ اس نے اس کو ڈانٹا۔ پھر اس نے اس سے کہا، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ اب یہاں پہ عقل مند ڈاکو کیا بات کر گیا؟ دیکھو، اپنا عقل مند ڈاکو اپنی زبان سے بچ گیا۔ اس نے کہا یسوع سے، پھر اس نے اس سے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے یہ نہیں کہا، ہم 2 ڈاکو چوریاں اکٹھے کرتے رہے، ڈاکے اکٹھے ڈالتے رہے، ہم دونوں دوست تھے، ہم دونوں اکٹھے پھرتے رہے، اکٹھے کھاتے پیتے رہے، اکٹھے ڈاکے، اکٹھے لوگوں کو لوٹتے رہے، تو ہمیں بچا لینا۔ اس نے کہا، ہمیں نہیں، مجھے یاد رکھنا۔ اس نے اپنی زبان سے بولا۔ تو پھر یسوع نے بھی اپنی زبان سے کیا بولا؟ اب یسوع لیفٹ والے کی بھی سن رہا ہے، یسوع رائٹ والے کی بھی سن رہا ہے۔ لیفٹ والا کہہ رہا ہے، تو اگر اس کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تو اگر سچا مسیح ہے تو ہم کو بھی بچا لے۔
मगर वो दूसरा वाला, वो यीशु उसकी भी सुन रहा है। उसने कहा कि भाई तुझे अकल नहीं है खुदा से कैसे बात करनी है, और उसको झिड़का, और झिड़कने के बाद कहा कि हम तो अपने गुनाहों की सज़ा पा रहे हैं, हम तो अपने गुनाहों की वजह से लटकाए गए हैं, इसमें तो कोई ऐब नहीं है। उसने अपनी ज़ुबान और अक्ल को दोनों को राइट टाइम पे इस्तेमाल किया, ठीक है। और उसने उससे रिक्वेस्ट करी, या यीशु जब तू खुदावंद की बादशाह में आए तो मुझे भी याद रखना। फिर अपनी ज़ुबान से खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। ये लो, वो अपनी ज़ुबान की वजह से बच गया। वो अपनी ज़ुबान के वसीला से बच गया जब उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस वक्त आप किसी से जब खुदावंद यीशु से बात करें तो आप उससे अपने बीमारियों के लिए दुआ मत मांगें। आप उससे अपना जब मुंह खोलें, अपनी ज़ुबान खोलें, आप अपनी ज़रूरियात को ना पे आगे रखें, उसके आगे आप उसके साथ अपनी परेशानियां मत रखें। अब ये जो होती है ना जिस्मानी चीज़ें, वो मत रखें। आप उसके साथ अपनी जो रूहानी चीज़ें जो उसके साथ मांगनी चाहिए, आप खुदावंद से कहें, खुदावंदा मुझे माफ़ कर दे, जिस गुनाहों में मैं हूँ उनसे मैं तौबा करता हूँ। उसको ये बताएं अपनी ज़ुबान से, मुझे अपनी बादशाही में शामिल कर ताकि मैं तेरी बादशाही के लायक बन सकूँ। मुझे निजात बख्श ताकि मैं खुदावंदा तेरा आगे निजात दहिंदा ठहरूं जब मैं तेरे पास तेरी बादशाही में आऊँ। जो खुदावंद ने कहा है कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, जब मैं उस बादशाही में शामिल हो सकूं तो वहाँ पे एक मुझे भी मकान मिल सके। और अपने आप को उस बादशाही के लिए तैयार करें, और अपने आप को उस खुदावंद की बादशाही को मांगें, उस फरदौस को मांगें, उन चीज़ों को मांगें जो खुदावंद ने हमारे लिए ऊपर आसमान पर तैयार की हैं। हम यहाँ पे जो है जिस्मानी चीज़ें, दुनियावी चीज़ें ढूंढ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि हमें इन चीज़ों की भी ज़रूरत है, और हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं कि हम अपनी बीमारियों के लिए परेशान रहते हैं, हम अपनी घरेलू ज़रूरियात के लिए परेशान रहते हैं, हम इन सब चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं। बट हम उन चीज़ों के लिए परेशान नहीं होते जो कि आगे जहाँ पर कोई मौत नहीं है, जहाँ पर कहीं परेशानी नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें अभी से रास्ता ढूंढना है, हमें अपनी ज़ुबान को सही रखना है, और हमें उस ज़ुबान से खुदावंद यीशु मसीह से हमें क्या मांगना है। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा है अपनी ज़ुबान से कि जो उसको सही तरह पुकारेगा वो उसके साथ फरदौस में होगा। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप मेरी इस बात को समझे होंगे और आपको ये बात समझ में आई होगी कि आपको अपने जान की हिफाजत करनी है और अपने आप की हिफाजत करनी है, और इसी तरह से आप निजात पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मेरा कलाम को सुना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको कलाम पसंद आएगा और इस कलाम से आपको काफ़ी लेसन मिलेगा। मैं ये भी जानता हूँ कि थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन इससे आपको बरकत मिलेगी और खुदावंद आपको बरकत देगा। मैं नेक्स्ट वीक फिर कोई अच्छा सा पैगाम लेके आपके लिए ज़रूर आऊँगा, और खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके घराने में और आपके साथ हो, और आपको खुदावंद अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। थैंक यू सो मच।